आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान करीम की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की बरकत से, इस मुबारक महीने की फ़जीलत से हम सब की तमाम दुआओं को कबूल करें और हमारी इबादतों को अल्लाह ताला कबूल करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस करोना जैसे वबाई मर्ज़ से हम सबको निजात दिलाए। जी तो बच्चों, जमात हफ्तों में क्लास 7 में आज मैं आपको एक वर्कशीट समझा रही हूँ। तो आपको स्क्रीन पे एक वर्कशीट नज़र आएगी जो कि मैं वर्कशीट में ही आपको समझाऊंगी, लेकिन इसका तमाम काम जो वर्कशीट में समझाया गया तमाम काम आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। इसका इंडेक्स ज़रूर बनाइएगा और इस साफ़ सुथरा काम कीजिएगा, नुक्तों का, शोशों का ख्याल रख के काम कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तमाम काम आपको अपनी कॉपी में करना है। तो आइए वर्कशीट की जानिब बढ़ते हैं। जी बच्चों, आपको क्लास 7 की ये वर्कशीट स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें आपको अपना नाम ज़रूर लिखना है। नाम ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। जमात हफ्तों में लिखा हुआ है। सादखान एजुकेशन सर्विसेज की जानिब से ये वर्कशीट आपको दी जा रही है। वर्कशीट नंबर 1 है और आपका मज़मून है उर्दू। ठीक है बच्चों, तो नाम अपना इसमें ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, सवाल नंबर 1 है तफ़हीम। तफ़हीम में आपको पता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से कुछ सवालात के जवाबात आपको ये पैराग्राफ पढ़ के करने होते हैं। तो आइए मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ के सुना देती हूँ। सवाल नंबर 1 है तफ़हीम। आप रोज़ाना अपने स्कूल में कौमी तराना पढ़ते हैं। बाज़ स्कूलों में बैंड के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बात मुश्तरक है कि कौमी तराना, मुश्तरक कहते हैं मतलब एक जैसी है, कि कौमी तराना हमेशा खड़े होके पढ़ा जाता है और सुना जाता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा सिर्फ स्कूलों में ही हो, बल्कि आप किसी इदारे की तकरीब में हो या घर में अगर तराना सुने तो हमेशा एहतरामन खड़े हो जाएं। हमारा कौमी तराना हफीज़ जालंधरी साहब ने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक आपको पैराग्राफ दिया गया है। अब इसी पैराग्राफ में से आपको सवालात के जवाबात चुनकर लिखने हैं। आइए सवालात की जानिब बढ़ते हैं। पैराग्राफ पढ़कर मंदरज झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, हम रोज़ाना स्कूल में क्या पढ़ते हैं? ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको पैराग्राफ पढ़ के बताया कि हम रोज़ाना स्कूल में अपना कौमी तराना पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें जगह है तो हमें अच्छा जुमला मुकम्मल करने के लिए इसको सवाल को ऐसे लिखना होगा कि हम रोज़ाना अपने स्कूल में कौमी तराना पढ़ते हैं। कुछ स्कूलों में बैंड के साथ पढ़ाया जाता है और कुछ स्कूलों में बग़ैर बैंड के कौमी तराना पढ़ते हैं। सही है बच्चों। अब सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। हमारा कौमी तराना किसने लिखा है? तो इसका जवाब है हमारा कौमी तराना मशहूर शायर मोहतरम हफीज़ जालंधरी साहब ने लिखा है। ठीक है। फिर इसका सवाल नंबर 3 है, कौमी तराना किस तरह पढ़ा जाता है? जैसे कि मैंने अभी आपको पैराग्राफ में बताया कि कौमी तराना हमेशा खड़े होकर पढ़ा और सुना जाता है। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, किसी घर में या किसी इदारे की तकरीब में भी एहतरामन हम कौमी तराना हमेशा खड़े होकर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सवाल नंबर 1 तफ़हीम, और इसके ये जवाब आपको अपने अल्फाज में बना के ख़ुद से लिखने हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसी पैराग्राफ में से दिया है सवाल नंबर 2। पैराग्राफ में से इस्म, फ़ेल, मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें।
ٹھیک ہے بچوں، پیراگراف میں سے ہی کرنا ہے۔ اب اسم کیا ہے؟ کسی بھی شخص، جگہ، چیز یا جانور یا کسی بھی کا نام، کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو پیراگراف میں سے ڈھونڈنا ہے کہ اسم کون کون سے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک ڈھونڈ کے لکھ دیا اسکول، اس کے علاوہ ترانہ، بینڈ، بہت ساری آپ کو 3-4 چیزیں اور بھی مل جائیں گی۔ حفیظ جالندری، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو فعل لکھنا ہے۔ فعل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام سر انجام دینے کو فعل کہا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو لکھا ہے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ لکھا ہے پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے۔ قومی ترانہ ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھا اور سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ احتراماً کھڑے ہو جائیں، جو بھی کام ہے آپ اس کو فعل کے یہاں پہ کوما ڈال ڈال کے لکھیے گا۔ پھر اسی پیراگراف میں سے آپ کو مذکر اور مؤنث ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ اچھا، ہم زیادہ تر ایسے کرتے ہیں مذکر، درزی کا درزن، ٹھیک ہے، اور سلطان کا سلطانہ، لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو مذکر کے زمرے میں آتے ہیں اور کچھ مؤنث کے۔ مثال کے طور پہ جیسے اگر آپ دیکھیں اسکول، اگر مثال کے طور پہ اسکول، تو اسکول بڑا ہے یا بڑی ہے؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا اسکول بڑا ہے، تو یہ مذکر میں آئے گا۔ اب جیسے میں نے آپ کو لکھا ترانہ، ترانہ میں ہمارا قومی ترانہ اچھا ہے یا اچھی ہے بولتے ہیں، اچھا ہے بولتے ہیں تو مذکر میں آئے گا۔ اسی طرح مؤنث میں ہم لکھیں گے تقریب، تقریب مطلب کوئی بھی تقریب ہوئی، تقریب ہوا نہیں کہتے ہیں، تقریب ہوئی، تو یہ ہم مؤنث میں لکھیں گے۔ اسی طرح کے آپ کچھ الفاظ پیراگراف میں سے ڈھونڈ کے لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک بہت ہی آسان سا کام کہ مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ اعراب لگانا، زیر زبر پیش لگانا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے ایک پہ لگا دیا ہے، باقی ہے احسان، عادت، خاندان، مزاج اور مجلس، اس پہ آپ خود اعراب لگا دیجیے گا۔ اب جیسے میں نے لگایا ہے تجربہ، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ تجربہ کہتے ہیں لیکن تجربہ ٹھیک ہے، تو تے کا زبر آئے گا، تجر، اس پہ آئے گا قوما اور اس کا تجربہ زبر آئے گا، تجربہ۔ مجلس، تو میم میں وہ آئے گا، نیچے زیر آئے گا اور اس کے بعد قوما آئے گا، ٹھیک ہے، مجلس، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس طرح یہ اعراب آپ لگا دیجیے گا۔ اب آئیے اس کے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو سوال کرنا ہے، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں سے صفت اور موصوف الگ کریں۔ اب یہ آپ کو 5 الفاظ دیے گئے ہیں، چالاک لومڑی، میٹھا شربت، ذہین لڑکا، بنجر زمین اور عمارت۔ اب آپ کو بچوں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ صفت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اچھائی، برائی، مقدار، تعداد کو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں پہ آپ کو کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی ہو تو آپ صفت کے کالم میں لکھیں گے، اور موصوف کہتے ہیں کہ جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو وہ موصوف کہلائے گا۔ یہ 2 میں نے کر دیے ہیں، باقی 3 آپ کو اس کو خود سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ جیسے لکھا ہے چالاک لومڑی، چالاک ہو گیا صفت اور لومڑی ہو گیا موصوف، صحیح بچوں۔ اس کے بعد ہے میٹھا شربت، میٹھا صفت اور شربت موصوف۔ اسی طرح آپ کا ہے ذہین لڑکا، تو ذہین آپ کی صفت اور لڑکا جو ہے وہ موصوف ہے۔ اسی طرح بنجر زمین، بنجر صفت اور زمین موصوف۔ خوبصورت عمارت، خوبصورت صفت اور عمارت آپ کی موصوف ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ سب کام آپ اپنے یہاں پہ ورک شیٹ میں 1 2 3 یہ دیا ہوا ہے، یہاں لکھ لیجیے گا صفت اور یہاں موصوف کے کالم میں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اب آئیے سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ کسی بھی حمد کے 2 اشعار لکھیے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، آپ کی درسی کتاب میں بھی حمد موجود ہے، یا تو آپ حمد کے اسی میں سے 2 اشعار لکھ دیجئے، یا آپ کو کوئی اور حمد کے شعر آتے ہوں تو لکھ دیجیے گا۔ الہی نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت
اور کہاں یہ مجال۔ اس طرح ہم کے 2 اشعار آپ اپنی درسی کتاب میں سے لکھ دیجیے گا، یا اگر آپ کو 2 آتے ہوں تو آپ لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آئیے آپ سوال نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سابقے اور لاحقے بنائیں۔ سابقے اور لاحقے علامت دی ہوئی ہے۔ اچھا، سابقہ ہوتے ہیں جو پہلے لگائے جائیں، الفاظ کے پہلے جو علامت لگائی جاتی ہے وہ سابقے کہلاتی ہے۔ آپ کو بنانے ہیں لا اور بے، تو میں نے ایک ایک بنا دیا ہے، 2 اگر آپ کو آتے ہوں تو بنا دیجیے گا، جیسے لا کا لا تعداد، بے ادب، ٹھیک ہے بچوں۔ اسی طرح لاحقے وہ علامت جو بعد میں لگائی جاتی ہے، جیسے گاہ اور خانہ، تو میں نے ایک بنا دیا آرام گاہ، ٹھیک ہے، آرام گاہ، عبادت گاہ، تو اس طرح آپ اس کے بنا دیجیے گا 2 خانہ، تہ خانہ میں نے ایک بنا دیا، 2 آپ اور اس کے مزید بنا دیجیے گا۔ یاد رکھیے گا سابقہ شروع میں علامت لگتی ہے اور لاحقے کی علامت بعد میں لگائی جاتی ہے۔ اب اس کے آخری جو سوال ہے، سوال نمبر 6، وہ ہے مندرجہ ذیل میں سے لقب، تخلص، کنیت اور عرف الگ کریں۔ اچھا، میں تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دوں۔ لقب ایسی ذاتی خوبیوں کی بنا پر عوام کی جانب سے جو اس کو نام دیا جاتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اس بنا پہ انہیں کلیم اللہ کہا گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہے تخلص کہتے ہیں شعراء حضرات، شاعر جو ہوتے ہیں وہ اپنا نام غزل کے آخری شعر میں لگاتے ہیں، اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ حالی، میں نے اوپر سے دیکھ کے لکھ دیا، اب آپ دوسرا ڈھونڈیے گا کوئی اور ہو تو وہ بھی یہاں تخلص کے کالم میں لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کنیت کہتے ہیں کسی بھی انسان کو کسی کے نام کے ساتھ پکارا جائے، مثلا جیسے ابن مریم، ٹھیک ہے، ابن علی، اس طرح کا ہم نام رکھتے ہیں، تو بنت عثمان، تو آپ اس میں سے ڈھونڈ کے اوپر سے یہاں کنیت بھی لکھ دیجیے گا۔ عرف کہتے ہیں پیار میں لیا جانے والا وہ نام جو کہ نام کا حصہ نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو ایسی پیار میں بول دیتے ہیں یا غصے میں بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں۔ عرف جیسے ہوتا ہے شاکر علی خان عرف گڈو، پپو، تو اوپر آپ کو نظر آئے گا کچھ اور نام، تو وہ یہاں آپ اس کالم میں لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ تھی آپ کی کلاس 7 کی ورک شیٹ نمبر 1۔ آئیے میں دوبارہ اس کا اعادہ کر دیتی ہوں کہ ورک شیٹ میں آپ کو سب سے پہلے تفہیم کے یہ 3 سوالات کے جوابات دینے ہیں، پھر آپ کو اسم، فعل، مذکر، مؤنث اس پیراگراف میں سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں، پھر آپ کو اعراب لگانا ہے، پھر آپ کو صفت اور موصوف علیحدہ کالم میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم کے 2 اشعار آپ یہاں پہ لائن میں تحریر کر دیجیے گا۔ اچھا، کیسے لکھنا ہے آپ کو؟ 1 اور 2 ہم کا ایک شعر، تو آپ یہاں تک لکھ کے ایک مصرع آ گیا، پھر یہیں سے دوسرا مصرع، 2 شعر لکھنے نا بچوں، یہاں ایک مصرع، یہاں سے دوسرا مصرع، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو سابقے اور لاحقے بنانے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو لقب، تخلص، کنیت، عرف لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ورک شیٹ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صاف ستھری رائٹنگ میں کیجیے گا، شوشوں کا اور نقطوں کا بھی خیال رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ تو بچوں، آپ کو یقیناً کلاس 7 میں دی گئے ورک شیٹ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تمام کام آپ کو اپنی کلاس ورک کاپی میں کرنا ہے، اور یہاں دیکھیں آپ کو گھر کا کام میں نے لکھ کر بھی دے دیا ہے کہ ورک شیٹ میں سمجھایا گیا تمام کام آپ اپنی کاپی میں کیجیے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ ورک شیٹ میں دیا گیا تمام کام
آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے جمع دفتم اردو میں دی گئی ورک شیٹ جو میں نے ابھی سمجھائی ہے، اس کا تمام کام آپ کو اپنی کلاس ورک کاپی میں کیجیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، اللہ حافظ.